अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, आज 26 जनवरी भारत का यौम जमहूरिया और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी इस दिन को यौम सियाह मनाकर दुनिया को भारत का मकरू चेहरा दिखाने की भरपूर कोशिश करते हैं। नाजरीन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत होने का ढोंग रचाए हुए है, तो दूसरी तरफ मोदी हुकूमत अंदरूनी और बैरूनी महाज पर शदीद मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि किसान एहतजाज कर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, खालिस्तान तहरीक जोरों पर है। दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर पिछली कई दहाइयों से जिस तरीके से भारत जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है, जिस अंदाज से जुल्म सितम हो रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जो सेक्युलर चेहरा है वो मस्क हो रहा है। पूरी दुनिया से इस पर आवाजें भी उठना शुरू हो गई हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि असली दुश्मन भारत, जो कुछ भारत के अंदर होता है, हर इल्ज़ाम हम देख रहे हैं कि हमेशा की तरह पाकिस्तान पर लगाए हुए हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर नाज़रीन आज हम बात करेंगे। दीगर भी मौज़ूआत हैं, इसी सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर दिफा और तजज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। जनरल साहब, आज भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जिस अंदाज में किसान वहां पर एहतजाज कर रहे हैं, यौम सियाह के तौर पर इसे मनाया जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? और दूसरा, भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि एक तरफ खालिस्तान तहरीक जोरों पर है और कश्मीर के अंदर पिछली कई दहाइयों से जिस अंदाज में जुल्म सितम हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अब दुनिया बड़ी खुलकर इस पर बात कर रही है। अब समझते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो अब उस पर दबाव बढ़ रहा है, दबाव जो है वो दुनिया अब इस चीज को तस्लीम भी कर चुकी है और दुनिया में भारत एक्सपोज भी हो रहा है। देखिए, हम तो भारत को बहुत पहले से पहचानते थे और अच्छी तरह जानते थे कि उनका चेहरा कैसा है, लेकिन बीजेपी के आने से ये फायदा हुआ है कि ये चेहरा ऐसा ऐसा इतना नुमाया हो गया है और इतना खुलकर सामने आ गया है कि बिल्कुल अभी पूरी दुनिया, जैसे आप कह रही हैं, वो उनको जान चुकी है। इसमें अल्लाह ताला ने भी मदद की है और मैं समझता हूँ ये कश्मीरियों के खून का सदका है, उनकी शहादतों का सदका है कि आप देखिए EU डिसइंफॉर्मेशन लैब से जो कुछ आया, उसके बाद गोस्वानी का जब चीज़ें आउट हुई तो बिल्कुल कोई शक व शुबा नहीं रह गया और फिर मुख्तलिफ तरीके से ये आपको पता है आवाज़ें उठने लगी। आज की जो खास बात है वो ये है कि ये जो लाल किले के ऊपर खालिस्तान का झंडा गाड़ा जाना, ये मेरी बहन कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, ये आपके नाज़रीन भी समझते होंगे, ये कोई ऐसी आम बात नहीं है कि जैसे किसी भी जगह पर आप यूं समझें कि मोदी के दिल में सुराख करके वहां झंडा गाड़ दिया गया है। ये इसके बराबर है। उन्होंने पहले से ऐलान किया हुआ था कि वो ये काम करेंगे और उनकी पूरी मशीनरी, सरकारी मशीनरी इसको अवॉइड करने के लिए मुतहर्रिक थी, नहीं कर सके। इसका क्या मतलब है कि जो वहां पर जो लोग फार्मर्स वहां पर गए हुए हैं, उनकी तादाद, उनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि दिल्ली जो कि दारुल खिलाफा है हिंदुस्तान का, उसके जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, बिल्कुल वहां पर उन्होंने अपना झंडा गाड़ा है। तो फिर आगे देखिए फिर ये क्या होता है जी। सही, ठीक है। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब भारत का हम देख रहे हैं कि वतीरा रहा है कि हर इल्ज़ाम हम देखते हैं कि पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। अब आज जो कुछ वहाँ पर हो रहा है सारी दुनिया ने देखा, और इससे पहले किसान वहाँ से जिस तरीके से एहतजाज कर रहे थे, भारत ये कहता है कि पाकिस्तान जो है वो इसके पीछे है। लेकिन हम नई दिल्ली में हमने देखा कि कल जिस अंदाज में भारत के खिलाफ नारे लगे, फिर मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल है, यूरोपीय यूनियन की, इस तरह पूरी दुनिया से हम देख रहे हैं कि इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं अब इस पर बात कर रही हैं। फिर आप क्या समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, क्या ये भी इसके पीछे भी पाकिस्तान है और ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? एहतशाम साहब, देखिए सोनिया, जिस तरीके से आज भारत का यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है, रिपब्लिक डे, आपको याद होगा कि 1950 में ये जब उनका आइन मंजूर हुआ था तो उसकी खुशी में ये दिन मनाया जाता है। लेकिन देखें कि ये 50 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज के दिन बाहर के टॉप डिग्नेटरीज आज कोई नज़र नहीं आ रहे। बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर जो है बरतानिया के, उन्होंने रिग्रेट कर दिया। इस तरह बहुत सारे और आप देख लें कि जो हमसाये ममालिक हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, वो जिस तरह नाराज़ हैं, वो अपनी उनकी बात नहीं सुन रहे। देखिए, असल बात यह है जनरल साहब कि जिस तरीके से हमने देखा कि 3-3.5 सालों में हिंदुस्तान का चेहरा सामने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आया, लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से इंडिया का मीडिया इतना कंट्रोल्ड है, कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दिया है, वो बात ही नहीं करते।
اب تو جو پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانی ضمیر جاگا اور انٹرنیشنل میڈیا جاگا کہ آج ساری دنیا جو ہے نا آج باتیں کر رہی ہے. فورب میگزین کیا کہہ رہا ہے, انٹرنیشنل میگزین ہے, وہ کہتا ہے کہ بھارت کی معیشت ڈوب رہی ہے. گارڈین اخبار نے کہا کہ انتہا پسند جماعتیں جو ہے نا وہ جس طرف ہندوستان کو لے کے جا رہی ہیں, ہندوستان اکٹھا نہیں رہ سکتا. ابھی 70 سال پہلے آپ دیکھیں وہ جو ملک متحد تھا آج وہ کس طرف چل پڑا. ششی تھرور صاحب فارمر منسٹر ہیں, یونین منسٹر اور کانگریس کے لیڈر ہیں, انہوں نے کہا کہ جو حالات ہو چکے ہیں ہندوستان کے, یوم جمہوریہ اس کو منسوخ کر دینا چاہیے تھا. راہل گاندھی نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں. دیکھیں ابھی جنرل صاحب نے کہا کہ جی لال قلعے پہ جھنڈا لگا دیا گیا, یہ بڑی نئی بات ہے. ایک نئی بات یہی ہے ہندوستان کے لیے جس کو کہنا چاہیے آئی اوپنر, اور دوسری بات یہ کہ یہی دہلی ہے جس کو ریپ کیپٹل دا ورلڈ بھی کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ ظلم و زیادتی جو خواتین کے ساتھ ہوتی ہے وہ بھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اب دیکھیں اب حالات کس تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت جو ہے نا ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے بس میں نہیں. ابھی آپ دیکھ لیں 100 کلومیٹر لمبی جو ریلی ٹریکٹرز کی نکالی جا رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم کر رہے ہیں, آپ بجٹ پیش کر رہے ہیں, اس کے بعد دیکھیں ہم آپ کا کیا حال کریں گے, ان کے لیے کیا کسی مشکلات پیدا ہوں گے. اب دیکھیں ہندوستان کے لیے آپشن لوگ کہتے ہیں کہ اب شاید اس حکومت کے لیے تو کچھ نہیں رہے, ہر بات کا الزام پاکستان پہ لگا دیا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں 12 انسرجنسی چل رہی ہیں, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, سکھ ان سے ناراض ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ باقی ماوئسٹ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں, اس کے بعد نیکسلائٹ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں, اسام کی مہم وہاں پہ, یہ تو ایک جبر زور سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب سے اہم بات جنرل صاحب جو مجھے لگ رہی ہے کہ جو ہندوستان کا سول سوسائٹی, ان کا میڈیا اور ان کے سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا جس طریقے سے اتنے فرائٹن, اتنے جس کو کہنا چاہیے ان کو ڈرا دیا گیا ہے, اب آہستہ آہستہ انہوں نے بھی بولنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ تو پاکستان کا نام لے کے یورپین لیب نے تو جس طریقے سے لیب نے تو جو باتیں کہی ہیں, اس کے بعد سے آپ پلوامہ کا بھی اب سامنے آ گیا کہ ہندوستان 40 لوگ مروائے گئے صرف اپنا الیکشن جیتنے کے لیے. دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے 40 سالوں میں جس طریقے سے پاکستان پہ الزامات لگائے, خاص طور پہ 9/11 کے بعد, لوگوں نے ان کو سیریسلی لینا چھوڑ دیا ہے. ہاں ایک بات ابھی بھی ہے کہ کیونکہ بزنس انٹرسٹ, ٹریڈ ریلیشن کے ساتھ ہے, ابھی 1.25 ارب کی آبادی میں آج بھی آپ دیکھ لیں 40 کروڑ ایک وائبرنٹ ان کی مڈل کلاس ہے, اس کو دیکھتے ہوئے لوگ ابھی بھی کھل کے سامنے نہیں آ رہے. اب یہ وقت آ گیا کہ ساری دنیا کو اس کا سیریس نوٹس لینا چاہیے. ابھی آپ دیکھ لیں 1 سال میں جنرل صاحب پورا مقبوضہ کشمیر آپ دیکھنے جیل بنا دی گئی ہے. پھر اقلیتوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں جو ہو رہی ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہیں. 6 مہینے پہلے آپ نے دیکھا دہلی میں چن کے 40 لوگوں کو جس طرح مسلمانوں کو مارا گیا. اب یہ آوازیں آ رہی ہیں, لیکن انٹرنیشنل میڈیا, ہیومن رائٹس ایسوسی ایشن کو میرا خیال ہے مزید بڑا بھرپور رول پلے کرنا چاہیے تاکہ مزید ایکسپوز ہو اور یہ ساری چیزیں ظلم و زیادتی کی داستانیں رکیں وہاں پہ. صحیح, ٹھیک ہے جنرل صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. اب جس طریقے سے احتشام صاحب نے بھی بات کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو اب سیریس نوٹس لینا چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آوازیں تو اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, لیکن یہ آوازیں اٹھنا آپ نہیں سمجھتے کہ کافی نہیں ہے, جبکہ عملی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ اقدامات ہونا چاہیے, عملی طور پر جو ہے وہ پریشر اب بلٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے, اب وقت آ گیا. دیکھیں اگر آپ ریسنٹ ہسٹری دیکھیں تو دنیا کا جو رد عمل ہے وہ ایک خاص حد سے زیادہ کبھی بھی نہیں ہوتا جب تک کہ کسی کا انٹرسٹ اس کے اندر نہ ہو. بھارت ایک بڑا ملک ہے, وہاں پر آپ کو پتہ ہے لوگوں کے انٹرسٹ ہیں, تو یہ بہت بڑا رد عمل ہے جو ابھی اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ اخلاقی طور پر آپ کے پیچھے آپ دیکھیں کہ کیا ہوا برٹن کی پارلیمنٹ میں جب کشمیر کے اوپر بات چیت ہوئی, کتنے لوگوں نے اس پر تقریریں کی اور کیا کیا باتیں کہیں, اور جو کچھ امریکہ کے اخباروں میں آ رہا ہے, اور جب ڈس انفارمیشن لیب کے بعد جو ریئیکشن یورپین یونین سے آ رہا ہے, تو یہ تو یہیں تک ہوگا. دیکھیں ڈپلومیسی اور یہ فارن پالیسی جو ہے یہ آپ کے لیے صرف ایک میدان ہموار کرتی ہے, آپ کو اور اپنے نیشنل آرگنز بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے. تو دنیا کا تو جو ہے جو مسئلہ حل کرنا ہے وہ سکھوں نے خود کرنا ہے, بالکل وہ کشمیریوں نے خود کرنا ہے, پاکستان نے کشمیر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, کیونکہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک باقاعدہ متنازع علاقہ ہے جو کہ ایکسیپٹڈ ہے بائی دی ورلڈ. سکھوں کے سلسلے میں ہم صرف ان کو مورل سپورٹ دے سکتے ہیں اور ہمیں دینی چاہیے, اور ان کی ڈپلومیٹک مدد ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کا جو مدعا ہے جب ان کے وفد باہر جائیں تو وہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں, ان کو وہاں کے بھی آپ ٹھیک ہے بات کر لیں اپنی جیسے بھی ہے. تو یہ ذرا فرق ہے دونوں چیزوں میں, لیکن چیزیں جی
اس میں جنرل صاحب ایک چیز بتائیے گا، اب جس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ یہ تیزی کے ساتھ متنازع ہو رہا ہے، ہندوستان کا جو زرعی بل لے کے آئے تھے اور جو جس طریقے سے انہوں نے زرعی قوانین لگائے ہیں، اب آپ دیکھ لیں کہ بمبئی میں بھی لوگوں نے، وہاں پہ کسانوں نے بڑا بھرپور جلسہ جلوس شروع کیا ہوا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی میرٹھ میں بھی اس طرح کی آوازیں ہیں، وہاں پہ بھی دیکھیں ہندوستان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جو باقی ریاستوں میں ہیں وہاں پہ بھی غم و غصے کا اظہار یہ زرعی قوانین کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو آپ کو کہیں لگتا ہے کہ بھارت میں اب یہ جو اویکننگ آ رہی ہے کم از کم کسانوں کی حد تک، یہ ان کو مجبور کرے گی کہ اپنے رویوں میں تبدیلی لے کے آئیں؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت، بھارتی حکومت، یہ ان کا کلیم ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ کسانوں کے فائدے کے لیے کیا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ جس کے فائدے کے لیے کیا ہے، اگر اس کو فائدہ محسوس ہی نہ ہو اور وہ کہے کہ مجھے یہ فائدہ نہیں چاہیے، تو پھر زبردستی آپ فائدہ اس کے اوپر ہو یہ رہا ہے۔ بنیادی طور پہ آپ کے ناظرین کے لیے بھی کہ یہ مسئلہ ہے کیا، انہوں نے اوپن مارکیٹ کہا ہے کہ آپ اپنی جو کموڈٹیز ہیں بیچیں، جو بھی آپ کو قیمت مارکیٹ میں ملے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سبسیڈائزڈ ہوتی ہیں، اور اس میں ان کو ایک مدد ملتی تھی جس کی وجہ سے ایک سپورٹ پرائس تھی، وہ ختم کر رہے ہیں۔ تو اس کا جو دوسرا شاخسانہ ہے، دوسرا سٹیپ، وہ بڑا اوندناک ہوگا کہ جب آپ اوپن مارکیٹ میں بیچیں گے گندم یا کھانے پینے کی جنات، تو وہ بہت مہنگی ہوں گی، اور وہ پھر جب روٹی کھانے والا بندہ، ابھی تو جس کی باری آئی نہیں ہے، وہ پھر دیکھیں کتنا وہ یا انتشار پھیلے گا۔ تو خیر ان کے سمجھنے کی بات ہے، لیکن ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اگر مسلمان بھی متنفر، سکھ بھی متنفر، کرسچن بھی متنفر، اور سب سے بڑھ کر دالت، جو کہ بہت بڑا ان کی پاپولیشن کا حصہ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا ان سب کو ملا کر ہمیں اقلیت کہنا چاہیے، کیونکہ جب دالت کو آپ ملا لیتے ہیں تو یہ اقلیت نہیں رہتی، یہ اکثریت بن جاتی ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا، جو سکھوں کو ہم جانتے ہیں، کیونکہ میرے آباء و اجداد فیروز پور سے مائیگریٹ کر کے آئے ہوئے ہیں، یہ بہت باعزت لوگ ہیں، یہ بہت غیرت مند لوگ ہیں، اور یہ جب ایک چیز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو دبانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہمیں تو پتہ ہے، یہ ان کو ابھی پتہ چل جائے گا کچھ دنوں میں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ احتشام صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ ابھی جنرل صاحب بھی جس طریقے سے بات کر رہے تھے کہ اقلیتوں پر جس طریقے سے بھارت کے اندر زمین تنگ کر دی گئی ہے، مسلمان متنفر، باقی بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ مودی کا بیان بھی آپ کو یاد ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سکھوں کا ہم نے کلا کما تو کر دیا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ سے سر اٹھا رہے ہیں۔ احتشام صاحب، جب اس طرح کے بیانات دیے جائیں گے تو وہاں پھر اقلیتیں کیسے محفوظ رہیں گی، پھر یہ ریاست کیسے قائم رہ سکے گی؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا سونیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کانگریس کی حکومت ہو، دو ہی پارٹیاں وہاں پہ، بی جے پی، کانگریس ہی ہیں، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں اور بھی آتی ہیں، لیکن میجر بڑی پارٹیاں یہی ہوتی ہیں جو بڑے فیصلے کر رہی ہوتی ہیں، جو الیکشن جیت کے آ رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کانگریس کا ہمیشہ یہ ڈائلیما رہا ہے کہ کولیشن پارٹنر کے ساتھ حکومت بناتے ہیں، ویک حکومت ہوتی ہے، بڑے بڑے فیصلے نہیں کر پاتے۔ بی جے پی کا ہم نے دیکھا واجپئی سے لے کے اب تک، کیونکہ یہ میجورٹی میں آتے ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے فیصلے کروا بھی سکتے ہیں، یہ لوگوں کو فورس بھی کرتے ہیں کہ اپنی بات ان کی منوا سکیں۔ دیکھیں، اب جو زیادہ پریشان کن بات ہے نا، جس کی طرف جنرل صاحب نے بھی اشارہ کیا، آپ دیکھیں کہ پچھلے 10 برسوں کا حساب چھوڑ دیں آپ، پچھلے 2.5-3 سالوں میں جس طریقے سے چرچز کو آگ لگائی گئی، مسجدوں کو نقصان پہنچایا گیا اور باقی اقلیتوں کو جس طرح تنگ کیا گیا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ اس طرح تو نہیں رہ سکتا، ریاست نہیں رہے گی۔ پھر آپ دیکھیں بی جے پی کے لیڈر اوپنلی یہ بات کہتے ہیں، بلکہ میں تو حیران ہوں، ایک لیڈر کا نام بھول رہا ہوں جو وزیر بھی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی 2021 تک ہم سارے کے ساری اقلیتیں ملک سے نکال دیں گے، یا وہ ہندو ہو جائیں گے یا ملک چھوڑ کے چلی جائیں گے۔ مطلب جب آپ کو فوکس یہ ہو جائے کہ آپ نے کسی کو نہیں رہنے دینا، پوری ڈومیننٹلی ہندوتا جو کہتی ہے جی ہندو جو ہے نا انہی کی میجورٹی ہوگی۔ بھئی ساری دنیا میں آپ ایک سیکولر ملک کے طور پہ آئے تھے، آپ نان لائن کنٹریز میں 3 بڑے ملکوں میں آپ شامل تھے، ایک عزت ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں ہندوستان کی، ایک بڑا اس کی وزن ہوتا تھا اس کی گفتگو میں۔ آج کیا وجہ ہے کہ وائی پیپل ہیو اسٹارٹ ٹیکنگ انڈیا سیریسلی؟ لوگوں نے کہنے شروع کر دیا کہ جی ہیومن رائٹس ریکارڈ جتنا گندا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سالانہ رپورٹ دیکھ لیں جنرل صاحب، جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، ہندوستان کو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ بات کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں جتنی ہیومن رائٹس کی دنیا میں تنظیمیں ہیں اور بیسک ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، وہ سب کہہ رہی ہیں کہ جی یہ ظلم و زیادتی بند ہونی چاہیے۔ ایون ٹرمپ جیسے بندے نے بھی دبے چھپے الفاظ میں بات کہی کہ جی کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے تو وہاں پہ آپ کو آسانیاں پیدا کرنی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ جی کیا یہ جس ڈگر پہ یہ بی جے پی کی حکومت جس انتہا پسند رویے کے ساتھ ملک کو چلانا چاہتی ہے، کیا ملک رہے گا؟ بہت سارے لوگوں نے پریڈکٹ کرنا شروع کر دیا اندر سے ہی
کہ یہ ملک اس طرح نہیں رہ سکتا. ابھی آپ جب لوگوں کو مجبور کریں گے, جب ماریں گے, دلت وہ جو نچلی ذات کے ہندو ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی ہوتی ہے, ان کے تو ہاتھ ملانا دور کی بات ہے, ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے یہ رویوں میں تبدیلی کے لیے ابھی تھوڑا سا وقت اور لگے گا. ایک انسانی ضمیر جو ہے دیکھ رہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ جاگ بھی رہا ہے, لیکن جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ظلم و زیادتی جو ہو رہی ہے, آپ دیکھ لیں ایک برس میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے, جس طرح قتل و غارت, عورتوں کی عزت, بچوں کے ساتھ ظلم, پیلٹ گن سے بچوں کو آپ نے دیکھا, چھوٹے چھوٹے 18-20 سال کے بچوں کی آنکھیں نکال دی گئیں. اس کے باوجود تحریک دبانے میں ناکام ہے. اور جنرل صاحب دیکھیں اب تو ان کے پاس کوئی جواز بھی نہیں, ان کے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی انڈیجنس ہے. یہ 4 سال پہلے برہان وانی کی شہادت کے بعد تو اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی اب چھوڑیں کہ الزام پاکستان پہ آپ لگا رہے ہیں. یہ تو اب دیکھیں آپ نے وارڈ لگا دیا ہے, کو آنے جانے کا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں رہ گیا کہ کوئی باہر سے لوگ آ جائیں. آپ کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں. آپ لوگوں کو اب بہتر ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ وہی شیخ عبداللہ, اس کی ساری اولاد, آگے دیکھ لیں عمر فاروق, عمر عبداللہ اور اس کا بیٹا عمر, وہ جس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں ہمیشہ کانگریس میں نے, انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے یہ کہہ کے کہ بھی جس طریقے, اور وہ مزیداری کی بات ہے ان کی کانگریس پارٹی میں رہے ہیں, پچھلی حکومتوں میں بھی رہے ہیں, انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ نہیں دے سکتے, آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو یہ کیا چیز شو کر رہی ہے کہ بھی اب آپ کے ساتھ کوئی بھی رہنا نہیں چاہتا, سب لوگ آپ پہ دباؤ ڈال لیں. کیا رویوں میں تبدیلی آئے گی؟ اب یہ اہم بات ہے. بالکل رویوں میں تبدیلی آئے گی, یہ اہم بات ہے, اس پر بھی بات کریں گے, جنرل صاحب کا کامنٹ بھی لیں گے, لیکن ایک مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین, بریک لیتے ہیں, سٹے. بریک کے بعد خوش آمدید. جنرل صاحب میں اب آپ کی طرف آؤں گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے جو تنازعات ہیں اس وقت صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیگر جو ہمسایہ ممالک ہیں جن میں چین ہے, نیپال ہے, بنگلہ دیش, بھوٹان, بہت سارے دیگر جو ہمسایہ ممالک ہیں, وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مودی حکومت سے, اس حکومت کی پالیسیوں سے خوش نظر نہیں آ رہے. تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں, وجہ تو ایک ہو تو بات ہے. ایک تو ان کو بہت زوم ہے کہ شاید وہ اتنی بڑی طاقت ہیں, وہ طاقت بڑے تو ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ طاقت صرف ایریا زیادہ ہونے یا پاپولیشن زیادہ ہونے سے نہیں ہوتی, اس میں اور بہت ساری اندرونی یکجہتی بہت ضروری ہے. آپ کے افواج جو ہے ان کا بھی نمبرز امپورٹنٹ اتنا نہیں ہے جتنا ان کی ایفیشنسی, ان کی ٹریننگ, ان کی ڈیٹیل میں کیا جائیں. ایک اور بڑا سوال جو کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم سب لوگ پریشان کیوں ہیں؟ اگر بھارت میں سب کچھ ہو رہا ہے تو ہمارا دشمن ہے, بظاہر لاجیکلی تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ جی وہ ٹوٹ رہا ہے یہ, لیکن ایسا ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب بڑے ملکوں میں اس قسم کا انتشار پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو ایکسٹرنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ 2 کام کرنا چاہیں گے کہ ایک تو اپنے جو اندرونی انتشار ہے اس کو کسی اور سمت میں ان کی توجہ ڈال دیں, اور دوسرا دنیا کے آنکھوں میں بھی دھول جھونکے جی اندر ہمارے کچھ نہیں ہو رہا, ہم کچھ. آپ کو پتا ہے کبوتر کا تو پار چلے جانا وہ ISI کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑا جو کام ہو رہا ہے وہ ہم پہ الزام نہیں لگائیں گے؟ لگا بھی رہے ہیں, آپ نے سنا بھی ہے. تو فکر ہمیں اس بات کی ہے, اور فکر ان کے جو نیبرز ہیں ان کو اس بات کی ہے کہ توجہ ہٹانے کے لیے اپنے عوام کی اور دنیا کی, ایسے نہ ہو کہ وہ ہم پر چڑھ دوڑیں. اور گو کہ ہم تو تیار ہیں, میں تو ان لوگوں میں سے جو کہا کرتا ہوں بسم اللہ وہ آئیں, لیکن بہرحال 2 ایٹمی ملکوں کے درمیان ایسے کھلی جنگ تو ہو نہیں سکتی نا. بالکل, تو وہ جو کچھ بھی کریں گے اس کا منہ توڑ جواب ہوگا, چھوٹا موٹا ہوگا, بات بڑھے گی, ان کا بھی کام خراب ہوگا. تو اس لیے یہ جو کچھ ذہنوں میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ بھئی ہمارا میڈیا کیوں اتنی پریشانی کا اظہار کر رہا ہے. اگر وہ انگریزی کی ایک سیئنگ ہے کہ اگر آپ کا دشمن غلطی کر رہا ہو تو اس کو مت ٹوکو, اس کو کرنے دو. چلیں جنرل صاحب, ہم نہیں ٹوکتے, پریشان ہے جو میں نے بات کی ہے. جی جنرل صاحب ہم نہیں ٹوکتے, لیکن جس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ ان کا میڈیا اگرچہ بہت دباؤ میں ہے, لیکن ابھی بھی آپ دیکھ لیں کچھ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں, سول سوسائٹی بھی متحرک ہو رہی ہے, اور کانگریس پارٹی تو بول ہی رہی ہے, راہل گاندھی بہت بول رہے ہیں, ان کی والدہ صاحبہ بھی جو لیڈر ہیں وہ بھی بول رہی ہیں. اہم سوال یہ ہے کہ اس کا جو ایک ریئیکشن آنا چاہیے, جو باقی پارٹیاں ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ ملک, چلیں ہمارے تو انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, ان کے ساتھ ہیں تو بھگتے, لیکن وہ باقی پارٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں کہ یہ مودی اس ملک کو کدھر لے کے جا رہا ہے. 1 پارٹی رول, اس کے بعد جس طریقے سے آئین کا بیڑا غرق, 370 لگایا, 35A لگایا, لداخ میں کیا کیا, چین کے ساتھ علیحدہ لڑائی, انٹرنلی آپ دیکھ لیں معیشت ڈوب رہی ہے, برے حالوں میں ہے, کوہرنس ان کی نہیں رہی انٹرنلی. تو یہ ساری چیزیں ہندوستان کے خلاف جاتی ہیں. میرا سوال آپ سے ہے کہ باقی لوگ آپ کے خیال میں خاموش ہیں یا کوئی ایسے وقت کے انتظار میں ہے کہ کس طریقے سے مودی حکومت سے جان چھوٹے گی؟
جی، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جیسے کہا کہ اب آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور میرا خیال تمام سیاسی پارٹیاں اس کا جو رویہ ہے اس کے وہ خلاف ہیں، بلکہ ہر جگہ انہوں نے مخالفت کی ہے، ایون کشمیر تک کی آپ کو پتہ ہے مین جو پارٹیز ہیں انہوں نے بھی مخالفت کی ہے کہ یہ آپ نے کون سا رویہ جو اپنایا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اگر تو بھارت نے کچھ دیر کے لیے بچنا ہے، کیونکہ آخر کار تو اس کے ٹکڑے ہونے ہیں، کیونکہ اتنی تحریکیں چل رہی ہیں جن کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے، بالکل پھر یہ سکھوں کی جو تحریک ہے خالصتان والی، یہ بڑی گہری ہے، ان کو زخم بہت بڑا لگا تھا جب گولڈن ٹیمپل پہ حملہ ہوا تھا۔ یہ چیزیں بھولتے نہیں ہیں قومیں، وہ یہ ان کو یاد رکھتی ہیں۔ اگر یہ مودی کی گورنمنٹ نے اپنا ٹائم پورا کیا، یہ میری پریڈکشن ہے، تو یہ سب چیزیں بہت جلدی ہو جائیں گی، صحیح بھارت جلدی ٹوٹ جائے گا۔ صحیح تو یہ میرا خیال کہ بھارت کی جو سین وائسز ہیں، جو باشعور لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو یا تو باز کریں یا پھر اس کو ہٹائیں۔ اب صحیح دیکھتے ہیں کہ کیا آگے دیکھتے اللہ ہیں کہ تعالیٰ نے آگے کیا لکھا ہوا صورتحال ہے۔ کیا بنتی ہے۔ ٹھیک ہے احتشام صاحب، اب ذرا آ جاتے ہیں ملکی جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پر۔ سیاست میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، کئی مہینے گزر جانے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں جو شامل جماعتیں ہیں وہ ایک موقع پر نہیں آ سکی۔ بات ہم نے دیکھا کہ جعلی اسمبلیوں سے شروع ہوئی، دھرنوں، استعفوں، لانگ مارچ سے شروع ہو کر انتخابات میں حصہ لینے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اب اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے، وہی پارلیمنٹ جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع دن سے جعلی کہا جا رہا تھا، اسی کے اندر رہ کر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ آئے دن ناظرین ہم حکومت کے یو ٹرنز تو آپ کو دکھاتے ہی ہیں، آج ذرا اپوزیشن کے بھی یو ٹرنز دیکھیے۔ احتشام صاحب کہاں استعفے منہ پر ماریں گے، لانگ مارچ کریں گے، گھر بھیجیں گے؟ اب ظاہر ہے بلاول ایک الگ بات کر رہے ہیں، باقی جماعتیں الگ بات کر رہی ہیں۔ ویسے آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے استعفوں کے معاملے پر منا لیا تھا، باقی جماعتوں کو اس معاملے پر بھی منا لیں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے یا ان کے والد صاحب زرداری صاحب نے جس طریقے سے ان کو مجبور کیا یا اپنے کارڈ اس طریقے سے کھیلے کہ یہ پارلیمانی سیاست کی طرف واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمان وہیں ہیں، جا کے اپنے مذاکرات کریں، مسائل کا حل وہاں پہ ڈھونڈیں۔ ان سو مینی ورڈز یہ پارلیمان کو بھی تسلیم کر رہے ہیں اور اس حکومت کو بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ ابھی جس طریقے سے دبے دبے الفاظ میں یہ ڈسٹنس کر رہے ہیں، خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، کل انہوں نے کہا تھا احسن اقبال صاحب نے کہ بھئی یہ نو کانفیڈنس کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، کیسے کریں گے؟ دیکھیں نا آن گراؤنڈ 172 کے قریب چاہیے، 172 کے قریب چاہیے ہٹانے کے لیے، اور 152 کے قریب ٹوٹل جو ہے نا وہ ان کے ممبر ہیں اپوزیشن کے سارے ملا کے، لہٰذا وہ صحیح کہتے ہیں کہ دور دور تک اس کا نشان نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جی الیکشن سے کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے حصہ نہیں لینا، اب ضمنی انتخاب میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ 2 ڈسکا اور وزیر آباد میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، ایک ایم پی اے کا، ایک پی ایم اس کا نیشنل اسمبلی کا، وہاں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ سینٹ کے انتخاب کے لیے بھی کہہ رہے ہیں اسٹریٹجی ہم بنائیں گے۔ تو بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کو جو بہت بڑا دھچکا لگا تھا، وہ ایک نئے سرے سے دباؤ ڈالنے کے لیے کوئی اور حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ پروسیس میں اب جس طریقے سے بات ہو رہی تھی کہ جی شاید گیو اینڈ ٹیک کر لیا جائے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے دونوں طرف سے لوگ بیٹھے اور کہیں کہ جی اس کو ڈس فنکشنل پارلیمنٹ کو چلایا جائے، وہ اس طرف جا رہی تھی بات۔ لیکن ایک بات اپنے طور پہ طے ہے کہ جس طریقے سے اندر کی اطلاعات آتی ہیں، وہ پی ایم ایل این اور فضل الرحمان صاحب بہت ناراض ہیں۔ کن سے؟ زرداری صاحب سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے۔ شادی پہ بھی نہیں بلایا۔ دیکھیں یہ بات ان کو سمجھ اب کیوں نہیں فضل الرحمان صاحب کو یہ بات سمجھ آتی اور آ جانی چاہیے تھی؟ ان کا تو اسٹیک کچھ بھی نہیں ہے، وہ پارلیمانی سیاست سے آؤٹ ہیں، لیکن استعفیٰ نہیں جیتے، صاحبزادے بیٹھے ہوئے، جس طرح نواز شریف صاحب باہر ہیں۔ ان کا کیا خیال تھا کہ یہ زرداری صاحب اپنی 2.5 سال کی حکومت ابھی جو رہتی چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ابھی سینٹ کے الیکشن میں آپ دیکھ لیں ان کو تقریباً 8 سے 10 سیٹیں ان کو مل جائیں گی، وہ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ تو بڑا مشکل سوال تھا۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ جی کیا ان کی روزانہ کی میٹنگز، بیٹھنا اٹھنا، دھرنے، شٹر ڈاؤن، لانگ مارچ، وہ تو ٹائم پہ ٹائم جنوری سے مارچ پہ آگے، تو یہ لگتا نہیں ہے کہ حکومت کے لیے، البتہ اس دوران یہ ہوا ہے کہ حکومت کو، جس کو کہتے ہیں حکومت دباؤ سے نکلی ہے، حکومت زیادہ مضبوط ہوئی ہے۔ حکومت کو میرا خیال ہے وقت آ گیا تھوڑا سا توجہ اپنی کارکردگی پرفارمنس پر دینی چاہیے۔ جنرل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی۔ اب یہ جو مریم نواز کل بات کر رہی تھی کہ حکومت این آر او کے لیے منتیں کر رہی ہے، ہم دے نہیں رہے، یہ تو جنرل صاحب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت تانے دے رہی ہے، تحریک عدم اعتماد کا، لانگ مارچ کا، استعفوں کا چیلنج دے رہی ہے کہ آپ کل کیوں آج کر لیں۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مریم بی بی بات کر رہی تھی، پس پردہ کہیں بات چیت بھی ہو رہی ہے؟ جی دیکھیں، میرا تو زیادہ کوئی پالیٹکس کی شد بدھ نہیں ہے، لیکن 2-3 باتیں میں جو بنیادی کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ لانگ مارچ ختم،
اور کوئی اب دھرنوں اور لانگ مارچ سے یہ حکومت تبدیل ہونے کی نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کیونکہ جیسے بھی ہے. دوسرا یہ کہ جو ابھی بیانیہ آیا ہے پیپل پارٹی کی طرف سے, اس میں میری دانست میں دو پارٹیوں کی چاندی ہو گئی ہے, ایم کیو ایم, پی ایم ایل کیو. بس یہ اس بات کو میں یہاں پر چھوڑتا ہوں, خود آپ کے ناظرین سمجھ لیں, آپ سمجھ لیں. میں جس بات پہ پریشان ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو بات چیت ہو رہی ہے, تم چور ہو, نہیں تم بڑے چور ہو, تم نے یہ کیا ہے, آپ نے یہ کیا ہے. عوام کدھر ہے؟ کسی نے بات کی ہے کہ ہمیں انصاف دینا چاہیے, آپ کو صاف پینے کا پانی دینا چاہیے, آپ کو تعلیم دینی چاہیے. اس پر کسی نے کوئی اپنا پلان بنایا ہو, کچھ کیا ہو؟ ابھی حکومت تھوڑے سے وہ لے کر آ رہی ہے اصلاحات, جو ہے اللہ کرے یہ چلتا رہے انشاءاللہ, یہ ایک کامیابی کی طرف قدم ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان سیاستدانوں کی نظر میں عوام کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. لیکن جل صاحب ایک بات جو عام طور پہ کہی جا رہی ہے, جل صاحب اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا, کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سارے 4 ماہ کے پیریڈ میں پی ڈی ایم کی تحریک نہ تو اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ ملا سکی ہے, نہ ہی عام آدمی کو اپنے ساتھ لے کے چلی تحریک میں, نہ ہی حکومت کے لیے کوئی دباؤ بڑھا سکی ہے, ان کو کوئی مجبور کر سکی ہے. تو ان کو پروسیس میں پھر ملا کیا ہے؟ دیکھیں ہوا یہ ہے میرے خیال میں, وہ پھر میں کہتا ہوں کہ میں سیاست زیادہ نہیں جانتا. ایک جو شروع میں انہوں نے غلطی کر دی کہ اسٹیبلشمنٹ کو للکار دیا, کہ جب آپ نے, جس کا یہ مطلب ہے آپ نے پہلی خیر اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ ہی چل رہی تھی, آپ نے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو اور زیادہ جوڑ دیا. اگر یہ اپنا معاملات صرف سیاسی میدان میں کرتے, اور یہ جو میں چیزیں کہہ رہا ہوں جو انہوں نے نان ڈیلیوری ہو رہی ہے حکومت کی, جو مہنگائی ہے, صرف ان 2 باتوں پہ رکھتے تو بڑا پرابلم ہو جاتا حکومت کے لیے. لیکن یہ کہ جب آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا لیا تو آپ نے بذات خود ایک دیوار کھڑی کر دی جس کے ساتھ ٹکر مارنے جا رہے ہیں, تو آپ کا ساری پاش ہوگا اور کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین, مختصر بریک لیتے ہیں, دیگر ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ناظرین ذرا آ جاتے ہیں فارن فنڈنگ کیس پر. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہمیں پھنسانے والے خود کہیں پھنس نہ جائیں. ظاہر ہے اس معاملے پر 2 بڑی جماعتیں ہم دیکھ رہے ہیں, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون پہلے سے ہی کٹہرے میں کھڑی ہیں. اب جے یو آئی جو ہم دیکھ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج میں بڑی پیش ہمیں نظر آ رہے تھے, ان کے خلاف بھی پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کی جانب سے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ بھائی آپ بھی حساب دیں. ظاہر ہے آپ کی اپنی جماعت کے لوگ آپ پر الزام لگا رہے ہیں, تو پھر آپ کس منہ سے احتجاج کر رہے ہیں. پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب آج کیا بات کر رہے تھے, یہ گا ذرا. ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے فضل الرحمان کی فارن فنڈنگ کا جو ہے وہ بھانڈا پھوڑ دیا ہے, اور اب وہ ذرائع بھی سامنے آ جائیں گے جن ذرائعوں سے فضل الرحمان نے ڈی آئی خان کے اندر, چک شہزاد کے اندر اور ملک گیر جو جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں وہ لگتا ہے اسی فارن فنڈنگ سے بنی ہیں. اور یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ جو لانگ مارچز حکومت کے عدم استحکام کے لیے کیے گئے اس کا خرچہ بھی سامنے آ جائے گا کہ وہ کس ملک نے جو ہے وہ اٹھایا ہے. فضل الرحمان صاحب الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کر کے گئے ہیں, یعنی چوری اور سینہ زوری اپنے حالات فارن فنڈنگ کے ساتھ رنگے ہوئے ہیں. احتشام صاحب, یہی جماعتیں کل ہم دیکھ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کر رہی تھی کہ حکومت کے خلاف فیصلہ دیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود حساب دینا پڑ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ احتجاج مہنگا پڑ گیا ہے, غلطی کر بیٹھے ہیں؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ابھی بات بھی کر رہے تھے, پارٹی کے اندر سے آوازیں, حافظ حسین احمد, اس کے بعد آپ نے دیکھا باقی شیرانی صاحب اور لوگ جو ہیں, جس طریقے سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی باہر سے تو پیسہ آپ کو بھی ملا. اب سب لوگ جانتے ہیں کہ عراق سے کیسے پیسہ آیا, لیبیا سے کیسے پیسہ آیا, اور بائی بھی بات کر رہے ہیں ملک کے اندر نہیں, ملک کے باہر کی جائیدادوں کی بات ہو رہی ہے, یو اے ای میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی ہو رہی ہے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو اہم سوال یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ جی آپ نیب میں پیش ہوں اور ہمیں حساب دیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی مائی کا لال ہم سے حساب نہیں لے سکتا, نیب کا ہم گھیراؤ کریں گے. تو جب اس طرح کی آپ دھمکیاں دیتے ہیں, اس کا مطلب آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ وہی بات ہے جو نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا تھا, آپ کو یاد ہے بار بار یہ بات آتی ہے, سوال کیا گیا جرنلسٹ کی طرف سے کہ جی آپ اپنے ذرائع بتا دیں, اثاثے کہاں سے بنے ہیں. انہوں نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے, میں کیوں بتاؤں کہاں سے بنے, آپ کا کیا مسئلہ ہے.
تو جب آپ جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو پھر پردہ داری لیکن ہے نا. احتشام صاحب اگر آپ احتجاج کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے باہر آ کر حساب مانگ رہے ہیں تو پھر پہلے اپنا آپ تو کلیئر کرنا چاہیے نا, خود تو حساب دیں پھر دوسروں کا مانگیں. کہتی ہے کہ 40,000 سے زیادہ ہم کاغذات جمع کرا چکے ہیں اور بھی دیں گے. ٹھیک ہے 6 سال سے مقدمہ چل رہا ہے, کسی نہ کسی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے. آج کل اسکروٹنی کمیٹی بائی دی وے ہفتے میں 4 دن میٹ کر رہی ہے, کم از کم 3 دن میٹ کرتی ہے, فیصلے ہونے کی توقع ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ بھی آپ پہ بھی تو الزام آیا ہے نا, آپ جواب دیں. اب یہ کہنے کے بجائے کہ جی کون ہم سے لے گا, مائی کا لال کون ہوتا ہے جو حساب لے گا, گھیراؤ کرنے کی باتیں آپ کریں گے, پھر پنڈی کی طرف منہ کریں گے اور پھر کسی طرف وہ منہ کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ منہ دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اپنے اعمال کو بھی ٹھیک کریں. یہ سوالات جو اٹھائے جا رہے ہیں اس کا جواب دیں, ادروائز تو لوگ یہی کہیں گے جی آپ صرف سوال کرتے ہیں. آپ سے جب سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی ہم سے کون سوال پوچھ سکتا ہے. تو میرا خیال ہے ایک بیک فٹ پہ چلے گئے, بہت بڑا شدید دباؤ میں فضل الرحمان صاحب, ان کی پارٹی کے چیتا رکن جس طریقے سے ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. بھائی دیوے انہوں نے کہنا شروع کر دیا الیکشن کمیشن کو کہ بھئی آپ ہمیں بلائیں, JUI پاکستان ہم ہے, یہ JUI فضل الرحمان ہے. بالکل, تو اس لحاظ سے بھی میرا خیال ہے ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ پیدا ہو رہی ہے. تو جنرل صاحب ویسے کوئکلی آپ کا بھی کامنٹ چاہوں گی کہ اب ظاہر ہے حکومت بھی کٹہرے میں ہے, باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بھی اب کٹہرے میں ہیں. اصل جو مشکل ہے وہ کس کے لیے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جھوٹ کی ایسی آندھی چل رہی ہے اور ہر طرف سے چل رہی ہے کہ کوئی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ سچ کون کہہ رہا ہے اور جھوٹ کون کہہ رہا ہے. تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ خاموشی سے دیکھا جائے کہ جب جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے, جو نیب کرتا ہے یا الیکشن کمیشن کرتا ہے یا اسکروٹنی کمیٹی جو ہے الیکشن کمیشن کی وہ کر رہی ہے, وہ جو فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہونا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جن کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ پھر وہ فیصلہ بھی نہیں مانتے. یہ پھر جو عوام ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں سچ اور جھوٹ کو الگ کریں, ان کو پتا ہونا چاہیے. اب تو جیسے دیکھیں نا ڈس انفارمیشن EU ڈس انفارمیشن لیب کے بعد تو یہ بات کلیئر ہوگی نا کہ کوئی چیز قابل اعتبار نہیں ہے. کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہاں کون کیا کہہ رہا ہے, کون سچ کہہ رہا ہے, کون جھوٹ بول رہا ہے. اب ہمیں اپنی عقل سے فیصلہ کرنا ہے, غور و فکر کرنا ہے, لوگوں کا ماضی دیکھنا ہے, لوگوں کا حال دیکھنا ہے, اور پھر خود اندازہ لگانا ہے بھی کون سچ کہہ رہا ہوگا, کون جھوٹ کہہ رہا ہوگا. اور جو عدالتیں کہیں, جو الیکشن کمیشن کہے, جو نیب کہے, وہ بات ماننی چاہیے. صحیح. چلیں احتشام صاحب اب ذرا آ جاتے ہیں براڈ شیٹ سکینڈل کے حوالے سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دامن صاف ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو براڈ شیٹ سکینڈل کا معاملہ ہے یہ آگے کہاں تک جائے گا؟ اور دوسرا یہ جو کمیٹی بنی ہے اس پر بھی اپوزیشن تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جب فیصلے عدالتوں کی طرف سے آ بھی جاتے ہیں تو آپ ان کو قبول نہیں کرتے. ابھی معذرت کے ساتھ مجھے فوراً اسحاق ڈار صاحب یاد آ گئے, وزیر خارجہ وزیر خزانہ تھے, اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ نواشی صاحب کے بارے میں انہوں نے نیب کے سامنے ایک بیان دیا, میجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا, وعدہ معاف گواہ بنے تھے کہ جی کس طریقے سے منی لانڈرنگ انہوں نے کی حدیبیہ پیپر مل کے حوالے سے, یا پھر جو پیسہ باہر گیا. بعد میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو دباؤ میں لا کے کیا گیا تھا. میجسٹریٹ نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ دباؤ تو نہیں آپ نے, انہوں نے کہا نہیں. بعد میں تو یہ تو بڑی عام سی بات ہو گئی. قتل کرنے والا جو ہے نا جب پھنس جاتا ہے تو پانی جا کے کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں تو دباؤ میں بات مانا. دیکھیں اب سوال یہ کہ براڈ شیٹ کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں یہ واقعی پریشان کن ہے. اب جس طریقے سے بیٹھے بٹھائے اس حکومت کو تو مصیبت پڑ گئی نا. معاملہ آپ دیکھ لیں 2002 سے شروع ہوا, 2003 میں ڈیزالو ہوتی ہے کمپنی, لیکویڈیٹ ہوتی ہے, اور پھر وہ CEO خود بن جاتے ہیں موسوی صاحب, اور اب پیسہ $29 ملین ہائی کمیشن برطانیہ سے پاکستان کے نکال کے لے جاتے ہیں کیونکہ عدالتی فیصلہ ہے. ابھی اس میں کس کا کیا کردار ہے, جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں, انرتھ ہونا چاہیے, لوگوں کے چہرے بے نقاب ہونے چاہیے. کس نے اس ملک کو لوٹا؟ دیکھیں حکومت کا قصور تو اس مسئلے میں تو بظاہر کچھ نہیں سوائے اس کے کہ جو شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں مبینہ طور پہ الزام لگتا ہے کہ جی انہوں نے جا کے بات کی تھی. پھر ایک اور صاحب کا بھی نام لگتا ہے کہ جی جس میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کٹ مانگی تھی. وہ تو بات کی بات ہے. پہلی تو بات ہے کہ جو نقصان پہنچا اور جس طریقے سے حکومت کو پیسے دینے پڑے, اور اس میں جو 200 لوگوں کی بات آ رہی ہے کہ, اور آج بھی براڈ شیٹ والے کہتے ہیں جی ہم بتا سکتے ہیں کہ بلینز آپ کے پاس لوگوں کے پاس ہیں. نواز شریف پہ الزام لگتا ہے کہ جی کس طریقے سے 1 بلین انہوں نے سعودی عرب سے بھجوایا سنگاپور. ابھی وہ الزام کی حد تک کیا ہے. اب اس کو کون انرتھ کرے گا, کون انویسٹیگیٹ کرے گا؟ تو وقت آ گیا کہ میرا خیال ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. جس نے جو کھایا ہے ٹھیک ہے نا, وہ اس کو پکڑا جائے, اس سے پوچھا جائے, وہ پیسے نکلوائے جائیں لوگوں سے. ویسے جنرل صاحب کوئکلی میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو براڈ شیٹ سکینڈل کے معاملے پر حکومت نے جو کمیٹی بنائی ہے ان کے سربراہ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے بڑے تحفظات ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا شخص جس پر اپوزیشن کے تحفظات ہیں اس کو تبدیل کر لینا چاہیے؟ دیکھیں جی میری ذاتی رائے میں اگر میں نیوٹرل
بات کروں تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جب آپ نے کوئی ایسی کمیٹی بنانی ہو جس نے تحقیقات کرنی ہو تو تمام جو پارٹیز ہیں ان کا اعتماد ہونا چاہیے اس کے اوپر. تو نہ تو کوئی ایسا جج ہونا چاہیے جو کہ پی ٹی آئی نہ مانے, نہ کوئی ایسے جج ہونے چاہیے جن کو, میرا خیال ایسے کافی ججز موجود ہیں جو نیوٹرل ہو سکتے ہیں, وہ بیٹھ کر وہ کر لیں. دوسرا یہ کہ تیسری پارٹی ہے براڈ شیٹ اور ان کا موسوی صاحب جو ہے, ان کا بھی کیا پتہ ہے ہمیں, وہ تو ابھی جب یہ انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا. جیسے وہ شام صاحب کہہ رہے ہیں ان کا یہ کلیم ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, اس کلیم کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کلیم صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں. موسوی صاحب کتنے سچے انسان ہیں, مطلب ہمارا یہ جو وتیرہ ہے نا کہ اپنے لوگوں کو جھوٹا سمجھو. لیکن جل صاحب ہمارے یہاں تو یہ کہتے ہیں اپنا آدمی کلچر. ابھی جس طریقے سے دیکھیں نا, جسٹس احمد سعید شیخ صاحب ہیں, بڑی اچھی ریپوٹیشن والے آدمی ہیں, آج تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. اب لوگ حکومت کہتی ہے کہ جی ان کو پھر وہ عبد القیوم جیسے اپنا جو ہے جج, جسٹس قیوم جیسے جج لگا دیے جائیں. جس طرح میں بڑا واضح طور پہ میں یہ کہوں گا کہ جسٹس عبد القیوم جیسے بھی نہ لگائے جائیں. جو ابھی جج لگائے میں تو ان کو نہیں جانتا, لیکن اگر جو افیکٹڈ پارٹی ہے اگر وہ شروع سے ہی کہہ رہے تو یہ تو بات پکی ہے نا کہ پھر وہ ان کی کوئی بھی بات نہیں مانیں گے. تو ایسا کام اب شروع کرنے جا رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, آپ کا کامنٹ آ گیا جنرل صاحب, بہت بہت شکریہ. سابق وزیر معروف تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.